आदाब अर्ज़े मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में वाज़ेह तफरीक मुंतशिर होने का अमल और मुत्तहिदा की जगह मुंतशिर होने तक का सफ़र इस वक्त भी जारी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कल सिंध असम्बली में होने वाली रोईदाद के बाद अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मुत्तहद कौमी मूवमेंट के तौर पर सामने आएगी, इसके इम्कानात मदहम होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ख़ुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि इंज़माम की तरफ आई थी, अब मुंतशिर होने की तरफ जा रही है। दिलों में एक दूसरे के बारे में कदूरतें, शायद नफ़रतें, और सिर्फ़ मजबूरी के तहत ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त एक साथ चल रही है। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुत्तहद से मुंतशिर होने तक का सफ़र लिया जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो पुराने लोग जानते हैं, जिन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी थी, यानी MQM की बुनियाद रखी थी, उनमें उस वक्त ही दरारें पड़ गई थी जब उन्होंने अपने ही चेयरमैन अज़ीम तारिक का कत्ल कर दिया। उसके कत्ल के इल्ज़ामात आज भी इसी ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में मौजूद लोगों पर अब भी मौजूद हैं। उन्होंने उससे बरी ज़िम्मा नहीं हुए। उसके बाद फिर एक ऐसा तूफ़ान आता है जिसे ऑपरेशन का तूफ़ान कहा जाता है। फिर एक वाक़यात होते हैं, फिर कायदाबाद के इस सड़क से दूसरा धड़ा, तो इस सड़क से दूसरा धड़ा पैदा होता है, और फिर 92 के ऑपरेशन के बाद एक और धड़े का जन्म होता है जिसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM हकीकी कहा जाता है। MQM हकीकी के बाद फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लोगों यानी MQM से लोगों के टूटने का सफ़र बंद नहीं होता। कभी कोई धड़ा निकलता है, कभी कोई धड़ा निकलता है, लेकिन हकीकी के बाद फिर MQM और MQM हकीकी में एक खाना जंगी शुरू हो जाती है जिसमें हज़ारों उर्दू बोलने वाले कारकुन या तो आफाक अहमद के हमदर्द थे या अल्ताफ़ हुसैन के हमदर्द थे। वो आपस में गुत्थम गुथा हुए गोलियों की बुछार कर दी। कई ख़ानदान जो है वो अपने लगते जिगर से जो है महरूम हो गए। ये खूना खूनी जारी थी कि उसी दौरान जो है इमरान फ़ारूक का कत्ल हो जाता है। लंदन में एक और दरार पड़ती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में। दरारों का सिलसिला, मुंतशिर होने का सिलसिला MQM का एक वतीरा सा बन गया। MQM एक तरफ जो है कराची की अलहदगी और सूबे की बात करती रही, और दूसरी जानिब MQM मुसलसल टूट फूट का शिकार होती रही। इसी दौरान गैप आता है और इस गैप में कोई और लोग दाखिल होता है। यानी जिस तरह के मैं आपको बता दूं कि जब एक तकरीर की थी बानी MQM ने लंदन से बैठकर कराची प्रेस क्लब के सामने, उसके बाद MQM पर एक ऐसा प्रेशर आया कि MQM की मौजूदा क़यादत ने, जिनमें बशमूल डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं या जो इस वक्त आपको मौजूद मिलते हैं सिद्दीकी साहब, इन्होंने बानी MQM से अलहदगी का ऐलान किया, लातल्की का ऐलान किया, बल्कि ये कहा कि शायद वो उन्हें जानते ही नहीं है। ऐसी सूरत में MQM का एक और धड़ा वजूद में आया और एक कन्वीनिंग कमेटी बनी और जिसके मुख्तलिफ कन्वीनर थे, और आज भी वो कमेटी चल रही। इसी दौरान एक और मोड़ आता है जब मुस्तफ़ा कमाल एक और MQM यानी PSP को जन्म देता है, और फिर इसी MQM के काफ़ी लोग PSP में चले जाते। फिर एक और मोड़ आता है जब PSP और इसी MQM जो कि पाकिस्तान MQM कहती है, इसके धड़ों का आपस में इंज़माम होता है, और ये इंज़माम जो है इलेक्शन से पहले होता है, और बाद में ये लोग सब मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर बात बढ़ती है। MQM के बारे में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ख्याल है, लेकिन जो वाज़ेह ख्याल है और वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं जो कि ख़ुद MQM खुद दे रही है, हम तो दे ही नहीं रहे। वो जो कल सिंध असम्बली में उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी तकसीम आप दिखाई और पूरी दुनिया को बताया कि हम एक नहीं हैं, उसके बाद अब ये और फिर मुतअद्दिद ओहदों पर रहने वाले MQM के साबिक़ कारकुनान या MQM के साबिक़ ओहदेदार, वो भी एक दूसरे की महफ़िलों में बैठकर कोई अच्छा ही बयान नहीं कर रहे। यानी जिस पार्टी में महफ़िलों में बैठकर या कोने खाचे में 3-4 बैठकर अगली पार्टी के रहनुमाओं की बुराई कर रहे हों, और जो लोग में इतनी भी बर्दाश्त और ना हो कि वो असम्बली में मौजूद होकर भी अपने मेंबरान को जिस तरह धमकी दे रहे थे और कल जिस तरह उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी मांगी, इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब मुत्तहद नहीं, मुंतशिर कौमी मूवमेंट के तौर पर सामने आ रही है। अच्छा, अब मैं माफ़ी के साथ अर्ज़, क्योंकि आप जब मैं बोलता हूँ
تو کسی نے میرے ہی دوست نے ایک میں نے ولاگ لکھا تھا کہ ایم کیو ایم کا نیا بھائی جان کون، تو اس پہ جو ہے میرے ایک اپنے بھائی جو جرنلسٹ ہیں، بہرحال کسی زمانے میں، اب تو شاید وہ میری طرح کہیں بیٹھک کر رہے ہیں، تو انہوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ جی ایک سندھی بولنے والے ولاکر نے یہ بات کی۔ بھائی ولاکر کی کوئی ہم ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ مجھے کیا پتا کہ میں سندھی خاندان میں پیدا ہو جاؤں گا، کہ یہ جنہوں نے میرے بارے میں بولا ان کو کیا پتا کہ وہ اردو بولنے والے خاندان میں، یا کس کو کیا۔ دیکھیں، ہم زبانوں لسانیت سے ہٹ کے بات کریں، ہم بات کریں اپنے صوبے کی جو کہ سندھ صوبہ ہے۔ آئی لو یو سندھ صوبہ، آئی لو یو ٹو کراچی۔ میں کیونکہ کراچی ہمارا دارالخلافہ ہے، تو جو یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور ہم سب کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں، اور ان کو بھی ہمارا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ احترام سے رشتے بنتے ہیں۔ تو میں ان دوستوں سے آج مخاطب ہونا چاہتا ہوں جنہوں نے کل ساری صورتحال اسمبلی میں دیکھی۔ اب مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر الگ الگ ٹولیوں میں جس طرح یہ جا کر بیٹھے ہیں اور الگ الگ اجلاس کیے ہیں، اور جس طرح ایک دوسرے کے بارے میں زبان استعمال کیے، وہ اگر میں بیان کر دوں تو پھر آپ ذرا وہ بھی پھر وہ کہیں گے کہ شاید آپ ہمیں کسی اور ڈگر پہ لے جا رہے ہیں، یا شاید آپ کسی ایجنڈے پر ہیں۔ تو لہذا میں اس سے ہٹ کر بات کروں گا کہ ان لوگوں میں اب اس قومی موومنٹ میں کوئی برداشت نہیں ہے۔ یہ منتشر قومی موومنٹ آپ کو نہ تو منزل کی طرف لے جائے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی رہنما دے گی۔ پہلے زمانے میں کسی زمانے میں نعرے لکھے ہوتے تھے کہ منزل نہیں رہنما چاہیے۔ میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ منزل نہیں رہنما چاہیے، بہرحال ان کو شاید رہنما کی تلاش تھی، منزل کی نہیں تھی۔ لیکن اسی دوران جب اسمبلی میں یہ چیزیں چل رہی تھی کل، تو میں تھوڑی دیر کے لیے پریس کلب آیا۔ آپ یقین جانیں کہ پریس کلب میں بہت بڑے ادیب دانشور بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کو اکثر ٹی وی چینل میں، مختلف بڑے ٹی وی چینل میں تبصرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے تبصرہ کیا کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ اصل میں جس دن انہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، یعنی ایم کیو ایم نے جس دن ہتھیار اٹھائے تھے، اس دن یہ ایک جو ہے وہ علیحدگی کی تحریک بن گئی تھی۔ یہ کوئی ترقی، فلاح، روزگار، لوگوں کے مدد کرنے، لوگوں کے لیے انصاف پیدا کرنے کی موومنٹ نہیں رہی۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے، اور ایم کیو ایم والے اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن جو آج کی ایم کیو ایم ہے، کیا یہ ایم کیو ایم کراچی کے ان اردو بولنے والے بھائیوں کی رہنمائی کر پائے گی جو اردو بولنے والے خود کو مہاجر قومیت کا حصہ سمجھتے ہیں، جو اردو بولنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، جو اردو بولنے والے سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہماری پوری جدوجہد کا نچوڑ یہی ایم کیو ایم ہے، جو اردو بولنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ایم کیو ایم ان کے لیے نجات دہندگان ہے، یا یہی ایم کیو ایم ان کے لیے کوئی نجات کا رستہ تلاش کرے گی، تو ان کے لیے ادب سے عرض ہے کہ یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے۔ آپ کو اپنے لیے کوئی، اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیں پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ میں رہنے والے سندھی سب بھائی ہیں، ہم کوئی بھی زبانیں بولنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا مرنا اور جینا اس سندھ کے ساتھ ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو لہذا ادب کے ساتھ عرض ہے کہ آپ نے اس پہلو کو تو ضرور سامنے رکھنا ہے۔ آپ بھلی کتنی بھی جنگیں کریں، کتنی بھی لڑائیاں کریں، کتنے بھی فسادات کریں، کتنی بھی ہڑتالیں کریں، لیکن مرنا تو اسی دھرتی پہ ہے نا۔ تو قبر کے لیے ہمیں کوئی شفٹ ہونا تو نہیں پڑے گا۔ کتنے مردوں کو، نہ ہم پنجاب میں ہوں گے مریں گے، نہ ہم کہیں مریں گے، مرنا تو سندھ میں، اور سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے۔ اور یہ کیوں تاثر دیا جا رہا ہے کہ اردو بولنے والے صرف کراچی میں بستے ہیں؟ جناب، اردو بولنے والے لاڑکانہ میں بستے ہیں، اردو بولنے والے سکھر میں، ٹنڈو علیار میں، ٹنڈو محمد خان میں، نواب شاہ میں نے کہا میرپور خاص میں، حیدرآباد میں، کس شہر میں جہاں اردو بولنے والے نہیں بستے؟ اور کیا وہ اس بنیاد پر سندھ سے نفرت کریں کہ جی کراچی صوبہ سندھ والے نہیں بنا کے دے رہے تو ہم یہاں دفن نہیں ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہوتے ہیں۔ تو جب مرنا جینا ایک ساتھ ہے تو یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتی۔ بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو میں جو واپس آ رہا ہوں وہ اس بات پہ واپس آ رہا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم اب آپ کی رہنما ایم کیو ایم نہیں ہے۔ ہاں، ایک دور بیچ میں یہ بھی آیا تھا، آپ کو شاید موقع ملا اور پھر شاید وہ موقع آپ سے چھین لیا گیا، جب پی ٹی آئی کی یہاں پر نشستیں بنی اور پی ٹی آئی نے آپ کی نمائندگی کی، غلط کی، صحیح کیا، نہیں کی، یہ تو الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا۔ لیکن
دوبارہ آپ نے شاید ووٹ بھی دیا ابھی جو الیکشن گزر گئی، لیکن آپ کے اس ووٹ کو کنورٹ کر دیا گیا فارم 47 میں، اور آپ کے حقیقی نمائندوں کو منتخب ہونے نہیں دیا گیا۔ یہ بالکل سچی بات ہے، لیکن اب کے بار آپ پھر کسی اور کرشمے کا انتظار کرنے کے بجائے حقیقی دنیا میں رہنا سیکھیں۔ حقیقی دنیا یہ ہے کہ آج کی کراچی کا مسئلہ ایم کیو ایم نہیں ہے، آج کے کراچی کا مسئلہ صوبے کی علیحدگی بھی نہیں ہے، آج کے کراچی کا مسئلہ کوئی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا بھی نہیں ہے۔ آج کے کراچی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے روزگار کا ہے، آج کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری بدامنی کا ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری تعلیم کا ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری صحت کا ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اردو بولنے والے کسی زمانے میں چیف سیکریٹری تک بڑی لیول تک آتے تھے، آج اردو بولنے والے بمشکل سیکشن آفیسر تک پہنچتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جو پہلے سے اس وقت نقوی صاحب ہیں جن کا ڈومیسائل خیرپور اور سکھر سے، وہ جو ہے وہ بھی یہاں پر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں اور دوست بھی ہماری نمائندگی کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ جو ایک آپ کے لیے پورے صوبے میں ایک احترام کا رشتہ تھا، وہ رشتہ سکڑ کر ایک لسانیت اور جذباتیت کی طرف آیا ہے۔ آپ نے بہت نقصان کیا ہے اردو بولنے والے بھائیوں، آپ کو ابھی اس کا ازالہ کرنا چاہیے، کچھ آپس میں مل بیٹھ کے اپنی تعمیر، ترقی اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر میں نے کب کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاؤ؟ میں نے کب کہا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ جاؤ؟ میں نے کب کہا کہ آپ جی ایس این میں شامل ہو جاؤ؟ میں نے کب کہا کہ آپ جو ہے این پی میں جاؤ؟ میں نے کب کہا کہ آپ کسی بھی تحریک کا حصہ بن جاؤ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں اب سوچو۔ اگر یہ لوگ جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایم کیو کے دوست، اگر یہ آپ کے نمائندہ ہیں تو آپ کا فیوچر، مستقبل کچھ تھوڑا مجھے تاریخ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اگلے قدم کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے، نتیجے میں آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ وہ اردو بولنے والے کوئی کی جگہ جب اور لے گا تو کون لے گا؟ یا تو پنجابی بولنے والا لے گا، پٹھان یعنی پشتو بولنے والا لے گا، سرائکی بولنے والا لے گا، سندھی بولنے والا لے گا، بلوچی بولنے والا لے گا، سب لیں گے۔ وہ پھر کیوں نہ لیں؟ جگہ تو کبھی خالی رہتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو اب اپنا پیٹرن چینج کرنا پڑے گا۔ یہ متحدہ قومی موومنٹ سے منتشر ہونے والی قومی موومنٹ کا سفر ہے، اس میں سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے۔ ان کا کیا ہے؟ یہ آپ چلو اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو اور آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کہ جنہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو لیڈ کیا ہے ان کی جائیدادیں کتنی ہو گئی۔ آپ کے ایم این اے ایم پی ایس کی جائیدادوں کا حد ہے آپ کو؟ آپ کی جو لیڈرشپ کی، میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ میں خود غریب گھرانے سے ہوں، دھوبی گھاٹ سے اٹھائے اور اس وقت جو ہے ان کی جائیدادیں دبئی تک ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ نے کبھی اپنی لیڈرشپ کا احتساب کیا ہے؟ آپ بھلی جو ایشوز ہیں اٹھائیں، کوئی مسئلہ، ایشوز اٹھانا حق ہے، لیکن اپنی لیڈرشپ کا احتساب کریں۔ یہ لیڈرشپ آپ کی رہنما نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آپ کو منزل تک پہنچا سکتی ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی۔ خدا حافظ۔